रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि तमाम अहबाब खैरियत से होंगे और तमाम अहबाब को जनरल नॉलेज की जानिब से एक बार फिर खुश आमदीद। सामीन, आज का हमारा टॉपिक है रमज़ान का रोज़ा किन लोगों पर फ़र्ज़ है और वो कौन सी चीज़ें हैं कि जिनकी बिना पर रमज़ान का रोज़ा तोड़ देना, रखा हुआ या ना रखना जायज़ है। तो सामीन, हमारे टॉपिक का पहला हिस्सा है रमज़ान का रोज़ा किन लोगों पर फ़र्ज़ है। रमज़ान का रोज़ा हर मुसलमान आकिल बालिग मुसलमान मर्द व औरत पर फ़र्ज़ है। बच्चा और मजनून पर फ़र्ज़ नहीं है और जिन पर रोज़ा फ़र्ज़ है वो रोज़े छोड़ नहीं सकते जब तक कि कोई शरई उज़्र ना हो। और वो शरई उज़्र क्या है? या तो वो सफ़र शरई है या फिर कोई ऐसी बीमारी है कि जिसकी वजह से जान जाने का ख़तरा हो कि अगर मैं रोज़ा रखूँगा तो इस बीमारी की वजह से मेरी जान चली जाएगी, तो तब रोज़ा ना रखना जायज़ है। सामीन, हमारे मौजू का दूसरा हिस्सा है वो आज़ार जिनकी बिना पर रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा ना रखना या रखा हुआ रोज़ा तोड़ देना जायज़ है। तो सामीन, जिन आज़ार की बिना पर रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा ना रखना या रखा हुआ रोज़ा तोड़ देना जायज़ है वो कुल 13 हैं। कोशिश करूँगा कि मैं मुख्तसर अंदाज में इन 13 को मुकम्मल तौर पर बयान कर दूँ। तो सामीन, उन आज़ार में से सबसे पहला उज़्र जो है वो मर्ज़ है कि अगर किसी शख्स को ऐसा मर्ज़ लाहिक हो जाए कि जिसकी बिना पर उसकी जान जाने का ख़तरा हो या उस मर्ज़ की बिना पर किसी नए मर्ज़ के पैदा हो जाने का ख़तरा हो, या फिर अगर मर्ज़ कम है उसके मर्ज़ के बढ़ जाने का ख़तरा हो कि अगर मैं रोज़ा रखूँगा जो मुझे थोड़ा सा मर्ज़ लाहिक हुआ है वो देर पा हो जाएगा, तो इन आज़ार की बिना पर रोज़ा रखना या रखा हुआ रोज़ा तोड़ देना जायज़ है। मसलन किसी के पेट में अचानक ऐसा दर्द उठा कि बेचैन हो गया और उसको दवा पीना ज़रूरी है, तो दवा पी लेना और रोज़ा तोड़ देना जायज़ है। अगर इन सब सूरतों में रोज़ा रखना बर्दाश्त कर सके तो उसके लिए रोज़ा रखना अफजल है। लेकिन अगर हलाकत का खौफ ज़न्ने गालिब हो तो रोज़ा रखना ना रखना वाजिब है। नंबर 2, सफ़र शरई। सफ़र शरई की बिना पर आदमी का रोज़ा ना रखना या रखा हुआ रोज़ा तोड़ देना जायज़ है। अब सफ़र की कौन सी ऐसी मिक़दार होगी कि जिसे हम शरई मिक़दार कहेंगे? तो सामीन, 48 मील या इससे ज़्यादा अगर किसी शख्स ने सफ़र करना हो तो उसको हम सफ़र शरई कहेंगे। अब इस सफ़र में मुसाफिर को इख्तियार है कि सफ़र वाले दिनों में वो रोज़ा रखे या ना रखे, लेकिन अगर रोज़ा रखना ज़रर न करता हो तो उसके लिए रोज़ा रखना मुस्तहब और अफजल है, और ना रखना भी जायज़ है कि अगर ना चाहे तो ना रखे। अलबत्ता बाद में इस पर उसकी क़ज़ा होगी, लेकिन वो शख्स रमज़ान शरीफ में रोज़ा ना रखने की फ़जीलत से महरूम रहेगा। और अगर रोज़ा रखने से हलाकत का खौफ हो तो रोज़ा ना रखना वाजिब है सफ़र की हालत में। सामीन, तीसरे नंबर पर वो उज़्र है कि जिसकी बिना पर रोज़ा ना रखना जायज़ है, तोड़ देना भी जायज़ है। वो उज़्र जबर व इकराह है। तीसरा उज़्र जबर व इकराह है। अब जबर व इकराह की कौन सी सूरत है कि जिसमें रोज़ा ना रखना जायज़ है या रखा हुआ रोज़ा तोड़ देना जायज़ है? सामीन, इसके लिए हमें इसके समझने के लिए हमें तो जबर इकराह की कौन सी सूरत है कि जिस सूरत में हमें रखा हुआ रोज़ा तोड़ देना जायज़ है और ना रखना रोज़ा जायज़ है। तो
مثال کے طور پر اگر کسی مریض یا مسافر کو مجبور کیا گیا ہو کہ وہ رمضان کا روزہ توڑے ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا، تو اس پر روزہ توڑ دینا واجب ہے اور شرعاً اس کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں، حتیٰ کہ اگر اس نے روزہ نہ توڑا اور وہ قتل کیا گیا تو گناہ گار ہوگا، بخلاف اس کے کہ اگر کوئی آدمی تندرست ہے اور مقیم بھی ہے، مسافر بھی نہیں ہے، اب اگر اس کو مجبور کیا جاتا ہے کہ تو روزہ توڑ دے یا روزہ نہ رکھ، اگر تو نے روزہ رکھا یا تو نے روزہ نہ توڑا تو تجھے قتل کر دیا جائے گا، تو اس کو روزہ توڑ دینے کی اجازت ہے، البتہ روزہ رکھنا اس کے لیے افضل ہے۔ اب اس صورت میں اگر اس کو قتل کر دیا گیا تو اس شخص کو رمضان کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا، رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اور اس کے برخلاف وہ شخص جو مسافر ہے یا کسی مرض میں مبتلا ہے، اب اس کو کہا جاتا ہے اگر تو نے روزہ رکھا یا تو نے روزہ نہ توڑا تو تجھے قتل کر دیا جائے گا، اور وہ روزہ رکھ لیتا ہے اور اس کو قتل کر دیا جاتا ہے تو اس پر وہ گناہ گار ہوگا۔ اچھا، نمبر 4 اور نمبر 5 وہ اعذار ہیں کہ جن کی بنا پر روزہ نہ رکھنا یا توڑ دینا جائز ہے۔ وہ اعذار حمل اور ارضاع ہے، مطلب اگر کوئی حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت خواہ اس کا اپنا بچہ ہو یا وہ کسی کے بچے کی دائیا ہو، تو اب وہ اگر دیکھے کہ اگر وہ اس کو دودھ پلاتی ہے، اگر کوئی حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت خواہ وہ اس کا اپنا بچہ ہو یا وہ کسی کے بچے کی دائی ہو یا اپنے بچے کی جان پر ہلاکت یا نقصان کا خوف کرے تو اس کو روزہ نہ رکھنا، یعنی مطلب کہ اگر وہ کہتی ہے کہ میں روزہ رکھوں گی تو اس کی بنا پر میں بچے کو پھر دودھ پلاؤں گی تو جناب جی مجھ میں کمزوری ہو جائے گی اور میں پہلے ماشاءاللہ بہت تندرست ہوں، اگر روزہ رکھوں گی تو پھر ماشاءاللہ اور بھی تندرست ہو جاؤں گی، تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ روزہ نہ رکھے، اور اگر اس نے روزہ رکھا اور اس کی جان چلی گئی تو اس پر جناب جی وہ گناہ گار ہوگی۔ ہاں، اگر اس نے روزہ نہیں رکھا تو اس کو جناب جی اس روزے کی اس پر قضا واجب ہوگی اور اس کے لیے البتہ روزہ توڑ دینا جائز ہے۔ نمبر 6 پر بھوک ہے اور نمبر 7 پیاس۔ بھوک اور پیاس کی کون سی حالت ہے کہ جن میں روزہ توڑ دینا یا روزہ نہ رکھنا جائز ہے؟ تو سامعین دیکھیں کہ اگر کسی انسان کو ایسی شدید بھوک و پیاس ہو جس سے اس کو ہلاکت کا خوف ہو تو مطلق طور پر روزہ افطار کر دینا جائز ہے۔ مثلاً اگر کسی روزہ دار کو مشقت کا کام کرنے پر مجبور کیا گیا ہو اور وہ بھوک یا پیاس کی شدت کے باعث روزہ توڑنے پر مجبور ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ ابتدائی سے وہ روزہ ہی نہ رکھے کہ اس نے جناب جی کوئی مشقت والا کام کرنا ہے۔ ہاں، اگر اب اس نے جناب جی روزہ رکھ لیا ہے، بعد میں اس کو کسی مشقت والے کام پر لگا دیا گیا ہے، اب وہ بیچارہ نہ بھی نہیں کر سکتا اور وہ کام اس سے کروایا بھی جا رہا ہے، جیسے کہ جناب ملازمین ہیں، اب وہ روزہ رکھ لیتے ہیں جناب جی، تو ان کو جناب جی اب ڈیوٹی بھی پوری ہوتی ہے، تو اب ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم جناب جی روزہ نہ رکھیں تو اور ڈیوٹی کریں تو جناب جی ہمیں یہ ڈیوٹی نہ کریں ہم روزہ رکھنے کے بعد تو جی ہمیں جناب جی نکال دیں گے نوکری سے، تو اس کے لیے چاہیے کہ اگر اس نے روزہ رکھ لیا ہے، اب وہ جناب جی مجبور ہو گیا ہے، اسے بھوک ستا رہی ہے، ایسی بھوک ہے کہ جناب جی وہ بے ہوش ہو جائے گا یا کچھ اور ہو جائے گا، تو اس کے لیے روزہ توڑ دینا اور نہ رکھنا روزہ جائز ہے، البتہ رمضان کے بعد اس کے لیے اس پر اس کی قضا واجب ضرور ہوگی۔ اچھا، نمبر 8 جہاد، کہ اگر کسی غازی یا فوجی جو بارڈر پر ہے اس کو اسے یقین ہو یا غالب گمان ہو کہ معلوم ہو جائے کہ رمضان میں اس کو کسی دشمن دین سے لڑنا پڑے گا اور روزے رکھنے کی صورت میں اس کو کمزوری اور لڑنے میں جناب یہ کمی آنے کا خوف ہو تو اس کو لڑائی شروع ہونے سے پہلے روزہ نہ رکھنا یا روزہ رکھنے کے بعد توڑ دینا جائز ہے، خواہ وہ مسافر ہو یا مقیم۔ تو جہاد پر جو بارڈر پر ہمارے فوجی حضرات ہیں، اگر وہ دیکھیں کہ جناب جی ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہماری جناب جی سرحد کی حفاظت وغیرہ میں جناب یہ خلل آتا ہے، تو جو جن دنوں میں ان کی ڈیوٹی جناب جی سرحد پر ہوتی ہے تو ان کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے، البتہ جب وہ جناب جی سرحد سے واپس آ جائیں گے تو ان کے لیے ان روزوں کی قضا ان پر واجب ہوگی۔ نمبر 9 بڑھاپا اور ضعف، یہ بھی ایک ایسا عذر ہے جس کی بنا پر روزے کا توڑ دینا ایک حالت میں جائز ہے، اور وہ کون سی حالت ہے؟ مثال کے طور پر ایک شخص عمر کی
اس لمحے کو پہنچا ہوا ہے کہ اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو جناب جو اس کی جان چلی جائے گی. جیسے شیخ فانی خواہ مرد ہو یا عورت اگر وہ روزہ رکھنے پر قادر نہ ہو تو اس کو اجازت ہے. جیسے ہمارے بوڑھے حضرات ہو جاتے ہیں 80 سال کی عمر کے ہو جاتے ہیں جناب جی، ان کے پاس کھانے پینا ان سے مشکل کھایا جاتا ہے. اب دیکھیں ان کی صحت کے لحاظ سے کہ اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتے تو ان کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے. البتہ ان کی اولاد کو چاہیے کہ ہر روزے کے بدلے وہ فدیہ دے دینا، اس کا حساب لگوا لیں، علماء سے پوچھ لیں اور اس کے مطابق وہ اس کے روزے کا فدیہ دے دیا کریں، یہ بھی جائز ہے. نمبر 10 حیض ہے، اور نمبر 11 ان اعذار میں سے نفاس ہے کہ حیض و نفاس کی حالت میں عورت پر روزہ نہ رکھنا یا رکھا ہوا روزہ توڑ دینا جائز ہے. اب وہ کون سی حالت ہے کہ اگر کسی عورت کو حیض یا نفاس جاری ہو تو وہ روزہ نہ رکھے اور ان روزوں کو رمضان المبارک کے بعد وہ قضا کرے گی. نمبر 2 اگر کسی عورت نے حیض کی حالت میں رات کے وقت یعنی طلوع فجر سے پہلے روزے کی نیت کی، پھر فجر طلوع ہونے سے پہلے پاک ہوگی تو اس کا روزہ صحیح ہے. اگر وہ پاک نہیں ہوئی تو اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا. اسی طرح اگر حیض یا نفاس والی عورت طلوع فجر کے بعد نصف النہار سے پہلے پاک ہوئی تو اس کو اس دن نہ فرض روزہ رکھنا صحیح ہے، نفلی روزہ، اور اس پر حیض و نفاس کے دوسرے دنوں کے ساتھ اس دن کے روزہ کی بھی قضا واجب ہوگی. نمبر 12 پر بے ہوشی ہے کہ اگر کسی شخص پر دائمی بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے تو ایام بے ہوشی کے تمام روزوں کی قضا ہے، اگرچہ تمام ماہ رمضان بے ہوش رہا، ورنہ یہ نہ سمجھے کہ سب روزے اس کے معاف ہو جائیں گے. تو اب کسی شخص پر دائمی بے ہوشی کسی بیماری کی وجہ سے آ جاتی ہے اور جناب وہ پورا رمضان ہی بے ہوش رہتا ہے تو اس پر روزہ نہ رکھنے کا گناہ گار تو نہیں ہوگا، البتہ ان روزوں کی اس پر قضا واجب ہوگی. اسی طرح جس شخص کو ماہ رمضان میں بے ہوشی ہوگی اور وہ ایک دن سے زیادہ بے ہوش رہا تو جس دن اس کو بے ہوشی شروع ہوئی اس دن کے روزے کی قضا واجب نہیں ہے، خواہ بے ہوشی رات میں طاری ہوئی ہو یا دن میں یا اس کے بعد. البتہ اگر اس کو دائمی بے ہوشی رہتی ہے تو پھر جناب جی ان روزوں کے پھر اس کی وہ قضا لازمی کرے گا. نمبر 13 پر جنون ہے کہ اگر کسی شخص کو ماہ رمضان کے پورے مہینے میں دن رات جنون رہنے سے روزوں کا فرض اس کے ذمے سے ظاہر، مطلب کسی شخص کو ماہ رمضان کے مہینے میں دن کو بھی اور رات کو بھی جنون طاری ہو جاتا ہے کہ وہ مجنون ہو جاتا ہے، اس کو اپنے آپ کا پتہ نہیں رہتا کہ میں کہاں بیٹھا ہوں، کیا باتیں کر رہا ہوں، مطلب کہ بالکل پاگل سا ہو جاتا ہے، تو اس شخص پر روزوں کا فرض اس کے ذمے سے ساقط ہو جاتا ہے. بس اگر کسی شخص پر رمضان کا پورا مہینہ جنون طاری رہا ہو تو اس پر ماہ رمضان کے روزوں کی قضا بالاتفاق واجب نہیں ہے. اگر ماہ رمضان کی پہلی رات کو افاقہ تھا پھر وہ صبح کو مجنون ہو گیا اور پورا مہینہ جنون طاری رہا تو اس پر کسی روزے کی قضا واجب نہیں ہے. لیکن اس میں ایک بات جاننا ضروری ہے کہ اگر اس شخص کو ماہ رمضان میں کسی وقت بھی یا کسی وقت کی ایک ساتھ ایک منٹ بھی اس کو افاقہ ہو گیا اس جنون سے تو اس پر گزشتہ دنوں کے روزوں کی قضا واجب ہوگی. لیکن اس افاقے کے بعد اگر وہ پھر جنون اس پر طاری ہو گیا تو جو بعد والے دن ہے اس کی اس پر قضا واجب نہیں ہوگی، جو پچھلے دن ہے اس کی اس پر قضا واجب ہوگی. تو یہ سامعین یہ کچھ اعذار تھے جن کی بنا پر رمضان المبارک کا روزہ توڑ دینا یا رکھا ہوا روزہ توڑ دینا یا نہ رکھنا روزہ جائز ہے. تو سامعین اللہ تعالی ہم سب کو ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اولیاء اللہ کی محفلوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر دم اپنے دین سے وابستہ رکھے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تمام سنتوں پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں اللہ سے یہی دعا کروں گا کہ اللہ تعالی ہمیں جب موت عطا فرمائے تو کلمہ طیبہ ہماری زبانوں پر ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.